हेलो एंड वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूं आज़ाद। प्रोग्राम है बोल खिल अब आज़ाद हैं तेरे। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में आप लोगों के लिए हमने 2 टॉपिक्स रखे हैं। वैसे तो जो लोग ये शो पहली दफ़ा देख रहे हैं, हम आपको बताते चलें, ये तकरीबन कुछ 6 महीने हो चुके हैं इस शो को TV1 की ज़ीनत बनते हुए। और उसके अलावा यूट्यूब पे अगर आप रेडियो आज़ाद चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे ये तमाम शोज़ आपको मिल सकते हैं। इस शो को करने का एक मकसद था सेल्फ़ डेवलपमेंट और अपने बारे में जानना, कुछ सवालात जो हम बचपन में नहीं कर पाए थे उनके बारे में लोगों से गुफ्त शनीद करना, लोगों की अपनी राय का इज़हार करना, लोगों से उनकी राय लेना ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। फिर रमज़ान का महीना आया। रमज़ान के महीने में 2 चीज़ें मेरे ख़्याल से हर इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ और बहुत सारे मौज़ूआत होंगे, एनीथिंग अंडर द सन विल बी डिस्कस्ड इन दिस शो, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान का, रब का अपने बंदे के साथ रिश्ता हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद ये 2 चीज़, एक तो हमारी इबादत और दूसरी हमारी जो मग़फ़िरत है, ये सीकिंग फ़ॉरगिवनेस, इस्तग़फ़ार, तौबा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से ना समझने की वजह से हम में से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं हमसे, और वो बढ़ती चली जाती हैं। और हमें लगता है कि अब हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, क्या ये तौबा अब कबूल भी होगी या नहीं होगी। और फिर लोग हैं जो हमें मज़ीद डराते रहते हैं। मैंने सोचा कि ये जो 2 मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर महीने में 4 जुम्मे होंगे, और उन 4 जुम्मों में से हर एक जुम्मे में अगर आप एक दफ़ा इबादत का पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर मग़फ़िरत का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप तक पहुँचाया जाए तो मेरा ख़्याल है, क्योंकि रेडियो पे ये शो 2 घंटे का होता है जो आप radioazad.us पे सुन सकते हैं। आप लोगों को अगर ये शो पसंद होते हैं तो आप तमाम लोग रेडियो आज़ाद का आईफ़ोन ऐप और एंड्रॉयड ऐप जो है उस पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, ये सब फ्री है, और आप लोग हमारा और हमारे रेडियो स्टेशन का और TV1 के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 2 चीज़ें, एक इबादत और एक मग़फ़िरत। ये 2 चीज़ों को मेरे लिए इंसान होने के नाते समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये 2 वाहिद ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अक्सर मिला करेंगे इस शो में। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारी रोज़ की ज़िंदगियों से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं। एक्चुअली ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। हमने मज़हब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया एक्चुअली। हालाँकि अगर हम ये 2 चीज़ें सीख लें जो जिस पे हम इतना ज़ोर दे रहे हैं, तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। आज का हमारा शो है मग़फ़िरत के ऊपर। कॉल्स आना शुरू हो गई, मैं कॉल्स भी लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रेमिस बांधना बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आप लोग ये शो देखते हैं, और जैसे बहुत सारे लोग अभी सुन भी रहे हैं बहुत गौर से, तो azad@radioazad.us, AZAD@radioazad.us पे आप हमें अपने राय का इज़हार कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सवाल पूछें, सवालों का जवाब देने वाला मैं कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे और लोग हैं जो कि इसको एक डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे और ज़िंदगी में थोड़ी बेहतरी आएगी। यहाँ पर इस अमर पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये रमज़ान का महीना एक बहुत ख़ास महीना है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कुरान शुरू भी इसी में होता है, इसका ख़त्म भी इसी पे होता है। इस किताब मुबीन जो हम तक पहुँची है, उसकी कुछ ख़ास मकासद हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, और इन 30 दिन को मुख्तस किया गया है। इसके अंदर मैं अपने अंदर भी बहुत सारी चेंजेस फ़ील करता हूँ, आप भी फ़ील करते होंगे। इसके ऊपर भी एक बड़ी सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन मैंने ये तौबा का और इस्तग़फ़ार का टॉपिक इसलिए भी सिलेक्ट किया है कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात होती है TV और रेडियो में होने की वजह से। अक्सर लोगों का वही कहना है कि अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो एक ये लोगों के जहन में ये चीज़ रहती है। उसके बाद मैं बचपन से ये बात सुनता आया हूँ कि पहले हमने कभी रोज़े नहीं रखे, कितनी उम्र नहीं रखे, अब रख के क्या कर लेंगे, ठीक है, अब क्या फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, हम लोग अक्सर, आपने ये लोगों को ये कहते सुना होगा कि जब हम लोग रोज़े में बाकी सारी बुराइयां तो छोड़ते नहीं हैं, तो सिर्फ पेट पे इतनी सख्ती करने की क्या ज़रूरत है। तीसरी अक्सर बात, अगर आप लोग करीब हैं, आप लोगों से, लोग आपसे अपनी पर्सनल बातें करते हैं और आपका मुकाम है एक उनकी ज़िंदगी में, तो आपने अक्सर लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि हम बहुत गुनहगार लोग हैं, हमने बड़े जुल्म किए, बड़े गुनाह किए, अब पता नहीं रब हमें माफ़ करेगा भी या नहीं करेगा। और ये जो सोचें हमारे जहन में आती हैं ना, इसकी कुछ वजूहात हैं। कोई चीज़ बग़ैर वजह के नहीं होती, और उनकी कुछ वजूहात हैं। वो ये हैं, एक तो हम लोग बहुत बहुत कम इल्म लोग हैं। हमें रब के बारे में बहुत कम इल्म है, हमें अपने बारे में बहुत कम इल्म है कि हम क्या करते हैं, कई चीज़ें क्यों करते हैं, और हम चाहते क्या हैं और हम करते क्या हैं, और हम सोचते क्या हैं कि हो क्या जाएगा। इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इल्म हम हासिल करें, उसके रहीम व करीम होने के बारे में इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारा कुछ ऐसा सा गुमान है कि रब जो है वो कोई इंसान है जिसने
جس نے وہ جو ہماری طاق میں بیٹھا ہے کہ یہ کب غلطی کرے گا اور میں اس کو سزا دوں گا. وہ رحیم و کریم ہونے پہ جتنا زور دیا گیا ہے نا، وہ قہار ہونے پہ یا باقی چیزوں پہ اتنا زور نہیں. آپ غور سے خود پڑھ لیجیے. یہ سمجھنا کہ وہ ہمیں سزائیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے شاید، یا بہت سخت ہوگا کام، اس قسم کے گمان رکھنا بھی یہ کم علمی کی نشانی ہے. پھر ایک اور چیز، یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے. مذہب کے کچھ ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم کو ڈرا کر، اپنی دکان چمکانے کے لیے ڈرا کر دھمکا کر، عجیب باتیں اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا. اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے مخلوق کو خالق سے دور کر دینا. اور یہ اس کا ارتکاب یا وہ سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق کرتے ہیں، یا انجانے میں کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں وہ واللہ عالم. لیکن جب ہم ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور زندگی ہو جاتی ہے بہت آسان، تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کی قدر آتی ہے. اور ہم بھی اسی ڈگر پہ، اسی راستے میں ہی رہے ہیں 40 سال، تو اب تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہوئی، تو ہم نے کہا لوگوں سے شیئر کر لیں. تو آج کا جو شو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے جی توبہ کے کانسیپٹ کے اوپر. یہ سیکنگ فارگیونیس ہے کیا، یہ انسان اور رب کا جو اٹوٹ انگ ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے کرتے ہیں بات. دیکھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اور زیادہ انتظار کریں. ہیلو، یور آن دی ایئر. جی السلام علیکم آزادی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ جی 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 بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور سب سے بڑی چیز آپ کا ٹاپک کے بعد توبہ ہے نا آج کا؟ جی جی، سب سے بڑی چیز ہماری جو عبادت میں توبہ یا استغفار ہے. اور میرے خیال سے توبہ وہ امید کا دروازہ ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے موت آنے تک کھلا رکھا ہے. اور اللہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، چاہے انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ انسانوں پر کھلا رکھا ہے، ایکسپٹ ان لوگوں کے جو سورہ نساء کی اس آیت کے مطابق کہ اللہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا کہ اگر کسی کو اس کا شریک بنایا جائے. سوائے اس گناہ کے اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں ہم تمام لوگوں پر کہ وہ ہماری توبہ کو قبول کرتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں. یہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، اور ایک دو سوالات تھے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ضرور. سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں کو یقین ہے کہ رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے، تو پھر ہم لوگ اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ ایک خوف سا ایسے دل میں ہم لوگوں کے طاری رہتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہو جائے گا، وہ کر دے گا، یوں نہ کر دیں، جبکہ وہ اتنا زیادہ غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمارے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دوسری یہ کہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہے نا کہ ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے. کبھی کبھی جانے انجانے ہم لوگوں سے گناہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو غلطی کو غلطی ماننا اور توبہ کرنا اسی میں ہماری بھلائی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، اور کیسی سچی توبہ ہے جو کہ ہماری سچی توبہ کنسیڈر کی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا؟ نائس آف یو میم، تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اچھے پوائنٹس دیے آپ نے، اور ایک سوال بھی بیچ میں پوچھا. دیکھیے سب سے پہلے نا توبہ میں ہمیشہ چیز کو نا کنڈینس کر کے، اس کو بریک ڈاؤن کر کے بیسکس پہ لانا ہوتا ہے کسی بھی مشکل بات کو سمجھنے کے لیے. اور یہ بھی ایکچولی بڑی مشکل بات بنا دی ہے ہم لوگوں نے باقی باتوں کی طرح. سوال مشکل ہوتے ہیں، جواب بہت ہی آسان ہوتے ہیں. ایکچولی مسائل ہوتے نہیں ہیں، وہ ہماری ذہن میں ہم خود پیدا کرتے ہیں. لفظ توبہ جو ہے نا، اس کا سارا کانسیپٹ جو ہے نا اس لفظ کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، گوئنگ بیک ٹو ویئر یو بلانگ، یعنی رب کی طرف دوبارہ متوجہ ہونا. اسی کے اندر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ ہیں کون، کس کے ساتھ ہیں، اور پھر جب ہم سے غلطیاں، گناہ اور یہ مسائل ہوتے ہیں تو ہم علیحدہ ہوتے ہیں، پھر ہم واپس آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن توبہ کو سمجھنے اور رب کا جو رشتہ ہے نا انسان کے ساتھ، اس کو سمجھنا، جیسے میں نے کہا تھا عبادت میں وہ سمجھنا ضروری ہے، تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کی میک اینڈ ٹائپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میک اینڈ ٹائپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی آپ اس پہ اگر غور کرتے ہیں تو آپ سوچیں، انسان کو بنایا کس نے؟ رب نے بنایا. جو بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ کیوں بنا رہا ہے. مقصد کس کا تھا بنانے کا؟ رب کا مقصد تھا. جس نے بنایا اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے ہم کیا چیز ہیں، اور پھر اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا ہمارے بنانے کا. مرضی کس کی تھی؟ جب کوئی چیز سویٹ وش اینڈ ول سے بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر مہربانی کتنی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر بنائی اس نے ہے،
سمجھ اس کو ہے, مقصد اس کا ہے, تو خیال کس نے رکھنا ہے؟ خیال بھی اسی نے رکھنا ہے. تو خیال رکھنے کے لیے یہ پنشمنٹ اور ریوارڈ اور یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اور چیزوں کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, یہ بھی اس کا کام ہے, یہ بھی اس نے ہم کو بتایا ہے. اس کے بعد آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ انسان ایک چیز بنائے اور وہ یہ گمان رکھے کہ یہ فیل ہو جائے؟ ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں, پروڈکٹ یا کوئی سروس کچھ بھی کرتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں یہ پروڈکٹ پاس ہو, فیل کے بارے میں تو نہیں سوچتے, کمال کر دے, دنیا بدل دے. تو رب نے ایک کمال چیز بنائی تو وہ چاہتا ہے نا کہ اس کو کامیابی ملے. تو کامیاب ہونے کا جو اس نے طریقہ بتایا وہ بڑا سمپل ہے. یہ رب ہی نے ہم کو توبہ کا طریقہ سکھایا ہے, اور رب ہی جو ہے اس کی جو ڈیمانڈ بھی ہے ہم سے کہ ہم لوگ توبہ کیا کریں. اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا اور آج اس مقصد کو ہم کھوجنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو وہ کہتا ہے جی اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے رب کی طرف بار بار رجوع کرنا بڑا ضروری ہے. بار بار کس لیے؟ کہ توجہ ہٹتی رہے گی, ایمان اوپر نیچے ہوتا رہے گا, سوچیں بدلتی رہیں گی, حالات آپ کے ایک جیسے نہیں رہیں گے. اور کمال بات یہ ہے رب کیوں چاہتا ہے اور کامیاب کرنے کے لیے اسپیشلی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بندہ ذہنی پریشانی کا شکار نہ ہو, اس کو انگزائٹی, مینٹل اینگوش یا ڈپریشن, ان چیزوں سے وہ دور رہے. کیونکہ غلطیاں تو ہو گئیں, اب کیا کرے وہ؟ یا تو ان کو پائل اپ کر کے اپنے سب کانشیس لیول پہ بیٹھا رہے اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا رہے, تو اس کا وہ پروڈکٹیو تو نہیں رہے گا, ہلکا پھلکا بھی نہیں رہے گا. اور پھر رب نے جس نے بنایا ہے وہ کہتا ہے آدمی ناشکرا اور بے صبرا ہے, امپیشنٹ ہے اور تھینک لیس ہے. تو ان باتوں کے لیے بھی ضروری ہے پھر ہمیں یہ 2-3 ہمارے ایک تھینک لیس ہیں ہم, دوسرا انگریٹفل ہیں ہم, تیسرا یہ ہماری سچویشن ایسی ہے. دیکھیے کہتے ہیں نا انسان لفظ جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک نسیان, آپ نے نسیان کا نام سنا ہوگا جو بھولنے کی بیماری ہے, انسان بھولنے والا ہے, فرگیٹفل ہے. اور دوسرا انس, محبت کرتا ہے. ان 2 چیزوں کے بیچ میں ہی سارا کام ہے اس کا. تیسری ایک اور چیز جو ہم لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے, ہم آہستہ آہستہ سیڈسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں خود لوگوں سے ملاقات کی, ان سے بات کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک کسی کو تکلیف نہ دیں ہمیں سکون نہیں آتا. لیکن بالکل اسی طرح ہم لوگ اپنے آپ کو تکلیف دے دے کے ہمیں سکون آنے لگ گیا ہے. ہم اس بات کو ماننے سے ہی انکاری ہیں کہ مغفرت ہم کہتے تو رہتے ہیں منہ سے, توبہ بھی کرتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل نہیں مان رہا ہے کیونکہ ہم نے دل سے ایک چیز کی نہیں ہوتی ہے. آج کا جو شو ہے جس کی اتنی لمبی ابھی تمہید باندھی گئی ہے, اور ایک کال بھی آئی ہے, اس کال کے بھی ہم جواب بھی دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہم بات بھی کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہمیں توبہ میں اور عبادت میں 2 چیزیں مشترک ہیں, اور اگر ہم ان دونوں کو پکڑ لینا تو وہ بیسک چیز ہمارے ہاتھ آ جائے گی, اور وہ ہے خلوص نیت, اخلاص, ارنسٹنس جو ہے, سنسیئر, جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اور پھر یہ عبادت کا کانسیپٹ بھی بڑا کلیئر اور سمجھ میں آ جائے گا ہماری, کوئی گھبراہٹ نہیں رہے گی, ہمیں کوئی ڈر نہیں لگے گا. اور یہ جو دوسرے غلطیاں اور گناہ اور مسائل جو ہم کرتے رہتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, ان کی جو توبہ ہے, ان کا جو استغفار ہے, ان کا حق ہونا اور ان کا ہو جانا قبول, یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, اور دل میں بہت آسانی اور بہت سکون ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت مزے کے سوال آئے ہوئے میرے پاس, ان کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ جو رب کیا کہتا ہے توبہ کے بارے میں, حضور پاک کیا کہتے ہیں توبہ کے بارے میں, توبہ ہے کیا چیز, اس کے فوائد کیا ہیں, ہمارے ذہن پہ, ہمارے جسم پہ, ہمارے معاشرے پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. من چاہے تو ساتھ رہیے گا, آتے ہیں. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب, آزاد ہے تیرے. کوئی مہربان ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان سے بات.
हेलो, यू ऑन द एयर. जी अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. आजाद जी, चंद बातें बड़ी ही जरूरी हो गई है जो आपसे जरूर करनी चाहिए. एक तो ये कि आपने शुरू में ये कहा, जब मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया तो आपने कहा कि मैंने सोचा कि लोग खुदा को पहचान लें, जान लें. वो शायद समझते हैं कि शायद खुदा इंसान है, यानी उसको पर्सोनिफाई करते हैं. जैसे वो कहते हैं वो देख रहा है, उसकी आंख देख रही है. ये आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा. और बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ने कैसा करम किया आप पर, मुझ पर, आवाम पर, कि आपने ये काम शुरू कर दिया कि लोगों को ये बावर करवा दें कि खुदा इंसान नहीं है. खुदा की ताकत इतनी बड़ी है, तो उस ताकत को किसी एक चीज में समोना बड़ा मुश्किल है. उस पर एक बड़ा खूबसूरत मैं शेर पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है. तेरा नाम कितना मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है. बहुत खूब, बहुत खूब. लेकिन ये सीधी यहाँ एक बात तो ये हो गई. दूसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत बात की. आपने कोई आपके साथ कॉलर थी, आपने कहा कि हम खुदा से दूर हो रहे हैं. तो हम खुदा से खाली खुली नहीं दूर हो रहे हैं, हम एतकादी तौर पर, फितरी तौर पर, अमली तौर पर खुदा से दूर हो रहे हैं. बिल्कुल, यही मकसद भी यही था कहने का कि हम लोग ना एक लफ्ज हमने बना लिया, एक मफरूजा सा बना लिया है हमने रब को. और उसका नाम तो ले लेते हैं, लेकिन उस नाम की जो बरकत है, उस नाम का जो कमाल है, उस नाम की जो वुसअत है, उसको हम समझ पा नहीं रहे और अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे. अच्छा, और वो रहीम भी है, करीम भी है. तो जो रहीम होगा, करीम होगा, जो इतना प्यार करेगा, इतना रहम करेगा, इतना करम करेगा, तो कभी वो आपसे तौबा भी तो करवाएगा ना. बिल्कुल, आपसे तौबा भी करवाना उसी का काम है कि आपका मेरा काम नहीं है. आप मुझे तौबा नहीं करवा सकते, मैं आपसे तौबा नहीं करवा सकती. वो वही एक ताकतवर हस्ती है जो करवा सकती. ये नहीं हमें पता चल रहा. ये आपने काम जो शुरू कर दिया है, अल्लाह आपको तौफीक दे. आपने बड़ा नेकी का काम शुरू किया. बड़ी मेहरबानी. कोई एक आध, मैंने क्या आए हैं दुनिया में तो एक आध काम नेकी का भी कर जाएं. नहीं है, पता नहीं आपको. नहीं, एक और आजाद जी, यहाँ आपके साथ मेरा इख्तलाफ है. आपको नहीं पता कि आपने कितने काम अच्छे कर लिए हुए हैं. अच्छा. और कितने काम अभी आपने करने हैं, अल्लाह ने आपके हिस्से में डाले हुए हैं. इंशाल्लाह. तो वो एक नेकी की बात नहीं है. लेकिन पता नहीं आप सुबह से लेकर शाम तक कितनी करते हुए. एक मीठा बोल, मैं अगले दिन एक किताब में पढ़ रही थी कि एक मीठा बोल जो आप मुझसे बोलेंगे, मैं आपसे बोलूंगी, वो भी एक बहुत बड़ी नेकी है. इसीलिए तो कहा है ना किसी ने, उस वक्त कितना अच्छा हीर रांझा का था या लैला मजनू का था कि बोल दो मीठे बोल सोनिया. अब ये आपको भेद दिलां दे. हाँ, भेद दिलां दे खोल, भेद दिलां दे. कहते हैं ना, बोल दो मीठे बोल सोनिया, भेद दिलां दे खोल सोनिया. भेद दिलां दे खोल, मिट्टी है अनमोल सोनिया. तो अब बात ये कि एक आपसे सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं जाते जाते आपका टाइम ले रही हूँ, सॉरी. वो ये है कि एक प्रोग्राम हसद और रकाबत पर भी करें. हो गया जी, बिल्कुल. आगे जो हसीन प्रोग्राम होगा हसद और रकाबत पर. परफेक्ट, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली जितने भी इमोशंस हैं ना, इन सब के ऊपर शोज हो चुके हैं, लेकिन हम दोबारा भी करना चाहेंगे. और TV1 के लिए अभी तक हमने जेलसी पे शो नहीं किया है. इसके बारे में, ये कैसे दीमक की तरह इंसान को खा जाती है, ज़रूर बात करेंगे. नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच आपकी अप्रिसिएशन का, आपके पॉइंट का. अब आते हैं, सीक्वेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए. जो चीज़ सीक्वेंस में हो, अच्छी लगती है, उसकी ज़्यादा समझ भी आती है आदमी को. रब कहता क्या है तौबा के बारे में? काम तो सारा रब का है ना, जो करने बैठे हैं, जिसको समझने बैठे हैं. तो रब कहते हैं, जो लोग स्कॉलरली हैं, जो लोग इल्म हासिल करते हैं मज़हब का, वो कहते हैं 200 साल तक आदम रोते रहे अपनी गलती की पेशेमानी पर. उसकी जो तकलीफ़ थी, 200 साल तक रोते रहे. और फिर क्या हुआ? और अब कहता है, हमने आदम के दिल में तौबा के कलमे उतारे. यानी कि क्यों ऐसा कर रहे थे? वो रो क्यों रहे थे? उन्होंने तौबा क्यों नहीं की, माफ़ी क्यों नहीं मांगी? आता नहीं था, रब ने सिखाया. जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रब ने सिखाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. ऐ मेरे रब, सिर्फ तेरी ज़ात ही पाक है, मैं ज़ालिमों में से हूँ. और जिसके बारे में रब ने कहा कि अगर मेरा पैगंबर तौबा के कलमे ना कहता तो मैं क़यामत के दिन तक उसको मछली के पेट में रख सकता था. तो सिखाया किसने? और उनको इतना पसंद आया, ये कहलवाया भी और फिर पसंद भी इतना आया कि रहती दुनिया तक जो भी इसको पढ़ता रहेगा उसके लिए
شفاعت ہی ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رب کہتا ہے کہ ہم نے آدم کے دل پہ توبہ کے کلمے اتارے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. بالکل اسی طرح جیسے رب کہتا ہے نا خدا سے مدد مانگو اور توبہ کرتے رہو. پھر یہ بھی جو ہمارا ایک عجیب سا ذہن میں بات ہماری پڑ گئی ہے کہ رب پتہ نہیں ہمارا کیا کرے گا, اس کو ہم سے کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے خود سے یہ مفروضے بنائے ہیں. رب کیونکہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں, ہم اس کے بارے میں پڑھتے نہیں, اس کے بارے میں جو جانتے ہیں ان سے نہیں جاننا چاہتے, جو کتاب اس نے بھیجی ہم اس کو پڑھنا نہیں چاہتے. وہ جو کہتا ہے اے میرے لوگوں مجھے حسرت ہے کہ تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. نہیں پہچانتے نا, اسی لیے تو اس نے کہا مجھ کو حسرت ہے اس بات کی کہ تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ کو کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں اگر تم ایمان والے ہو, میرا ذکر کرنے والے ہو. وہ کہتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اتنے پیار سے کون کہتا ہے کسی سے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو کیا نہیں سمجھ آ رہی. مجھے کبھی کبھی وہ کتاب اتنی سے, میں نے ایک دفعہ شو میں کہا تھا نا, مجھے کبھی میتھس فزکس کیمسٹری کمپیوٹرز کی سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ کتاب اتنی سادہ ہے, میں اس کو پہلی دفعہ میں نے جب پڑھا تو پہلی دفعہ سے سمجھ آنے شروع ہوگی. اتنی سادہ ہے, وہ رہنما ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں, فکر کرنا چاہتے ہیں. اور اب یہی تو آپ سے چاہتا ہے. رب کیوں چاہتا ہے آپ علم حاصل کریں؟ فکر, ایک لمحہ فکر میں گزرا ہوا ایک لمحہ 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے. مستند حدیث ہے. یہی کر لیجئے اور یہی کر لیتے ہیں ہم سب مل کر. اب آتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور پاک کیا کہتے ہیں توبہ کے بارے میں, کہ جن کو دیکھیں جب بھی آپ سے لوگ مذہب کے بارے میں مشکل سوال پوچھیں نا, تو آپ ایک بات کیجئے جو حضور پاک کے بڑے قریبی لوگ کیا کرتے تھے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. بس یہ جواب دے دیا کیجیے اور اپنا راستہ لیا کیجیے, اور جس پہ آپ کاربند ہیں, جو آپ بہتر کر رہے ہیں, اس کو کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس میں سے بہتری اگر ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا تو وہ کرنے کی کوشش کیجیے. حضور پاک کہتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کہ حضور پاک نے کہا کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کیا کرو, اس لیے کہ میں خود دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. تو پھر ظاہری بات ہے پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا ہے رسول اللہ آپ کی ذات پاک ہے, آپ معصوم ہیں, آپ کیوں اتنی توبہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر ان کا اپنا استغفار جو بڑا پسندیدہ تھا, اگر ہم اس کو اپنا شعار بنا لیں اپنی زندگی میں, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ہم سب لوگوں کو آنا چاہیے رب اغفر لی واتوب الیہ انک انت التواب الرحیم. کہتے ہیں جو انسان اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینا, اس کو عادت ہو, اس کو پڑھتا رہے, تو اس کی زندگی کے کوئی مسائل نہیں رہتے. اس کو رزق بھی ایسے ایسے راستوں سے آتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی, اور دل کو اطمینان بھی بہت رہتا ہے. یہ وہ ساری باتیں جو انہوں نے کہا. پھر ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ شفاعت کا وسیلہ جو ہے, کیا کوئی شفاعت کر سکتا ہے؟ بہت لوگوں کے اندر یہ ٹینشن ہے. جو بندہ بھی سیدھا کام نہیں کر رہا نا, وہ ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ بھائی میری کو سفارش کون کرے گا. تو سفارش کا بھی راستہ انہوں نے بتا دیا آپ کو. حضور پاک نے خود کہا, بڑی مستند حدیث, رب دینے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. اور پھر انہوں نے خود کہا کہ اے لوگوں دعا میں, اپنی دعاؤں میں رب سے مانگا کرو کہ اے میرے رب پیغمبر کو ہمارا وسیلہ بنا دے شفاعت کا. یہ انہوں نے خود کہا ہے ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جب تک ہمیں یہ بیسک چیزیں, کتنی منٹ میں نے یہ بات کر دی آپ سے, 5 سے 7 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے, اور یہ اتنا ہی علم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے نا تو مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آج ایک بہت ہی اچھا سوال آیا مجھے. انہوں نے کہا جی یہ مایوسی پھر کیوں ہے ہماری؟ اور اس سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کال آئی تھی انہوں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے تو پھر اتنی مایوسی کیوں ہے؟ مایوسی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہوپ لیسنس. اتنے ہوپ لیس کیوں ہیں ہم زندگی سے, دنیا سے, اپنے بارے میں, آخرت کے بارے میں, رب کے بارے میں, حالات کے بارے میں؟ ہم بہت ہوپ لیس لوگ ہیں. سوال یہ ہے ان کا کہ اتنی مایوسی پھر کیوں ہے ہم لوگوں کی زندگی میں؟ اور ایک بہت اچھا سوال آیا, پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ انسان ہے نا, اس کو ہر چیز کی لاجیکل اینڈ چاہیے. وہ کہتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ توبہ قبول ہوگی؟ دونوں بہت ہی آسان سوال ہیں. ہم لوگ ان کو اتنا مشکل کر کے پوچھتے ہیں, یا ہم نے ذہن کو اتنا گمبھیر اور اتنا گنجل بنا دی ہے سوچ کا کہ اب دھاگے کا سرا نہیں ملتا ہم لوگوں کو. سب سے پہلی بات کہ کیسے پتہ چلتا ہے توبہ قبول ہوگی؟ بڑی آسان سی بات. اگر آپ توبہ کرنے کے بعد آپ سے غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے جو مرضی ہے, آپ سے ہو گئی ہے اور آپ نے توبہ کر لی ہے, تو توبہ کرنے کے بعد کیا آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں؟ وہ سٹریس, وہ پرمنٹ اریٹیشن جو چل رہی تھی, وہ ذہن کے اندر ایک عجیب سی بھاری سی فائل جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے کمپیوٹر میں, جس کی وجہ سے سارا کام
ڈھیلا پڑ گیا آپ کا, کیا وہ ٹھیک ہو گیا, بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ جس چیز کے ہونے کی وجہ سے آپ نے توبہ کی ہے, کیا اب آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کام کر رہے ہیں دوبارہ؟ ایک اور بات, جب بھی ہم کوئی عادت اپنی چھوڑتے ہیں, کیونکہ نیورو پاتھ ویز آپ کے سیٹ ہو جاتے ہیں, عادت چھوڑنا بہت مشکل چیز ہے, چاہے وہ آدمی کی ہو یا کسی بھی لت کی ہو. جب بھی آپ وہ چیز چھوڑتے ہیں تو یوفورک کالز آتی ہیں, دل چاہتا ہے بار بار کرنے کا, کسک سی پڑتی ہے آدمی کو, کھچاؤ ہوتا ہے اس کی طرف. تو جب وہ یوفورک کالز آپ کو آتی ہیں تو کیا آپ اتنی ہی شدت سے اس چیز کی طرف کھنچے جاتے ہیں, یا آپ اس کی شدت کم ہو رہی ہے, یا آپ کا دل اس چیز سے اچاٹ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ بدل رہا ہے, یا متنفر ہونے لگا ہے آپ کا؟ سو یہ چیز بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. ایک اور یہ بالکل ایسے ہے, یہ ہم لوگوں نے نا بڑی مشکل اپنی ذات کے اوپر آپ کو اثرات کا پتہ چل جاتا ہے, اپنی سوچ کے اوپر آپ کے اثرات کا پتہ چل جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عبادت کا. یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کیسے پتہ چلے گا عبادت قبول ہو گئی ہے. یہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رہنا, یہ بالکل ایسے ہے کوئی بندہ الکوہولک ہو اور اب وہ الکوہول سے جان چھڑانا چاہتا ہے, اس کو سمجھ آ گیا کہ موذی چیز ہے, صحت بھی خراب کرے گی, ذہن بھی خراب کرے گی, حالات بھی خراب کرے گی, لوگوں سے تعلقات بھی خراب کرے گی, حد سے اوپر جائیں گے تو اور بھی زیادہ مسائل پیدا کرے گی, ٹھیک. تو اب وہ آدمی چھوڑتا ہے, جب اب اس سے کوئی, آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے چھوڑ دی کہ نہیں. اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے, اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے, اس کی باڈی سے پتہ چل رہا ہے, اس کے آپ سے کلام سے پتہ چل رہا ہے, اس کے حالات سے, اس کے رشتوں سے پتہ چل رہا ہے, اس کے پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو ہونے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. بالکل اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی. ہم نے صرف کچھ چیزوں پہ غور کرنا ہے, اصل کام فکر کرنا ہے, اصل کام غور کرنا ہے, ٹھیک. یہاں پر میں ایک دو اور آپ کو سب پوائنٹ پہ میرا ذہن میں آ گیا, میں آپ سے بات کرتا رہا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس مہینے میں فطرانہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی فضیلت بہت ہے اور بڑھ بھی جاتی ہے. تو میں نے میرے لیے ایک آسان سا میں نے کام کیا. میں نے اپنی تمام صدقات, زکوٰۃ اور فطرانہ 3 حصوں میں بانٹ دی ہے. 3 حصوں میں ایک میرے جو رشتہ دار جو غریب ہیں ان کے پاس جاتا ہے, دوسرے جو میرے ارد گرد گاؤں کے لوگ ہیں جن میں پلا بڑا ہوں, جن کا ہم پہ حق ہے, ان کے پاس جاتا ہے, اور تیسرا یہ کچھ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں دنیا میں, جو دنیا میں بہت زیادہ تکلیف پریشانی ہے, اس کو حل کرنے کے لیے ہم تمام لوگ اگر اپنا تھوڑا سا حصہ ادا کریں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. میں اس کمرشل بریک کے بعد واپس آتا ہوں, ایک ایسی نان پروفٹ آرگنائزیشن کے بارے میں آپ سے 2 باتیں کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو سوال تھا مایوسی کے بارے میں کہ ہم لوگ اتنے مایوس کیوں ہیں, رب کی رحمت سے کیوں مایوس ہیں. کہنے کو نہیں, کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن اپنی ذات میں, اپنے عمل میں, اپنے کام میں, اپنی سوچوں میں ہم لوگ اتنے مایوس کیوں ہیں, اور کیوں کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے. آتے ہیں آپ کے پاس ایک بریک کے بعد. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawkesbury Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. جہاں پہ سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں, اور پچھلے جب سے میں نے ان کے بارے میں جانا ہے, میں جب بھی زکوٰۃ نکالنے لگتا ہوں یا دینے لگتا ہوں تو ان کا ہمیشہ میرے ذہن میں خیال رہتا ہے, کیونکہ آپ بھی جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے یہ سب کچھ. ان کو انفارچونیٹ اور forgotten people in the history کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. 1971 کی جنگ میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی, یہ بنگلہ دیش میں رہتے تھے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا ارادہ کیا اور پاکستان کا ساتھ دینے کی کوشش کی. یہ 3 لاکھ لوگ تھے, اور پھر
ان کو نہ پاکستان نے ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی بنگلہ دیش نے. عجیب بات یہ ہے کہ ان 3 لاکھ لوگوں کے پاس کسی کے پاس پاکستان کی یا بنگلہ دیش کی نیشنلٹی بھی نہیں ہے. یہ 3 لاکھ لوگ 13 کیمپوں میں نہیں, کیمپ سے زیادہ ہیں ایکچولی. یہ 3 لاکھ لوگ 13 شہروں میں بنگلہ دیش کے 116 کیمپوں میں رہتے ہیں. وہاں پہ ایک شخص تھا جن کو ان کے بارے میں پتہ چلا اور وہ وزٹ کرنے گئے. انہوں نے وہاں پہ سوچا تھا کہ $1,600-1,700 ان کے پاس تھے کہ میں کسی ایک فیملی کو سپورٹ کر لوں گا. لیکن جب وہ وہاں گئے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ان کے لوگوں کے حالات دیکھ کر, جو ان کی قسم پرسی کی حالت تھی. انوار خان صاحب ان کا نام ہے, بائی پروفیشن وہ انجینئر, بہت کمال آدمی. اور انہوں نے پھر وہ جو $1,600 تھے اس کو بڑھا کر اور وہاں پہ لوگوں کے لیے اتنے کام کیے کہ انسان جب جاتا ہے اور جب ان کی باتیں سنتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے. ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اب ان حالات وہاں پہ ایسے تھے, 8x10 کے ایک کمرے میں 7 سے 10 لوگ رہتے ہیں. 100 بندوں کے پیچھے ایک ریسٹ روم ہے. اتنے برے حالات. یہ ہمیں صرف سوچنے کی بات ہے. سینیٹیشن کا کوئی حالات نہیں ہے, ہیلتھ کے کوئی حالات نہیں ہے, کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے, تعلیم کا کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ سارا کچھ جو ہے ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے کے لیے OBAT ہیلپرز OBAT.org ان کی ویب سائٹ ہے. اب جائیے اس کے بارے میں اور پڑھیے, آپ کو احساس ہو گیا. 501c3 آرگنائزیشن 2004 میں فارمڈ اپ ہوئی تھی اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ کام کر رہے ہیں. آپ جب جائیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے ان چیزوں کو تو آپ کو احساس ہوگا. میں پیار سے محبت سے ان کو کہتا ہوتا ہوں OBAT, اور بھائی آؤ تو ہیلپرز لوگوں کی مدد کرتے ہیں ساتھ مل کے. تو کوشش ضرور کیجیے گا, میرا حصہ جاتا ہے. آپ لوگ اگر چاہیں تو ان کو جانیے اور اپنا حصہ ضرور دیجیے گا, اسپیشلی اس رمضان المبارک میں. قربانی میں ہمیشہ قربانی ان کے ساتھ کرتا ہوں پچھلے 7-8 سال سے, کیونکہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سال میں شاید ایک دفعہ ان کو گوشت ملتا ہو, تو حق بنتا ہے ان کا ہم لوگوں کے اوپر. OBAT.org یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں جی مایوسی کی طرف. سوال یہ تھا جی کہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے تو پھر اتنی مایوسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ فکر نہیں کرتے, ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ, اور میرے لیے زندگی کا حاصل ہے یہ ایک حدیث کہ ایک لمحہ فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہے. اور پھر جو کہا گیا نا کہ اور اہل عقل ہی تو اس کو, اور اہل عقل کے علاوہ اس کو کون یاد کرتا ہے. تو جتنا علم اور عقل بڑھے گی اتنا رب آپ کی یاد میں رہے گا, اور جب وہ یاد میں رہے گا تو پھر کام خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ سوچ میں اگر ہے تو عمل میں آئے گا, عمل میں اگر ہے تو کانسیکوینسز میں آئے گا, اور پھر تقدیر میں آئے گا. یہ صرف ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. دیکھیں حضور پاک کی ایک حدیث ہے, کبھی یہ نہ سوچنا کہ میرے گناہ بے انتہا ہیں اور رب ان کو معاف نہیں کرے گا. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں مایوسی کفر ہے. کفر کیا ہوتا ہے؟ ہم منہ اٹھا کے کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں, لیکن جان تو لیں پہلے کفر ہے کیا. کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا, منکر, انکار کرنے والا. انکار کس چیز سے؟ حق سے, سچ سے. حق سچ کیا ہے؟ رب ہے. اور حق سچ کا اقرار کرنے والا مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کے ہونے کا اقرار کرنے والا مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اپنا آغاز پتہ ہے, جس کو اپنا انجام پتہ ہے, ساتھ اس کے کون ہے, جب اس کو یہ پتہ ہے تو وہ مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں ہم. ہمارا ایک ذکر ہے جو ہم لوگ بہت کرتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ ہر چیز پر قادر ہے تو میرے جیسے عام آدمی کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ میں کیسے سوچ سکتا ہوں یہ؟ حضور پاک جیسے جب پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے کہا تھا جب تک اس دنیا میں اخلاص سے, خلوص نیت سے ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ اور رب کا نام لینے والا ہے تو قیامت اس دنیا میں نہیں آئے گی. اور یہ بھی کہا کہ جس بندے نے ایک دفعہ خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو لوگ آپ کی اور ہماری طرح تھے. انہوں نے آگے سے پوچھا تو یا رسول اللہ اگر اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اگر کبیرہ بھی کیا پھر بھی, کیونکہ رب کی رحمت جو ہے وہ کمال ہے, اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ ہم نے چیزوں کو مشکل اور کمپلیکیٹ کر رکھا. اس سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے, بڑی کمال بات. ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں نا آپ, ابلیس بڑا مشہور نام ہے اس کا, لیکن اس کا اصل نام عزازیل ہے. بہت کم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور آپ نے کبھی کسی بندے کا نام عزازیل نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ اس کا مطلب ہے مایوس. مایوس کس چیز سے؟ رب کی رحمت سے,
رجوع تو اس نے کرنا نہیں ہے، اسی لیے غلطیوں پر غلطیاں کیے چلا جا رہا ہے، ازل سے لے کے اب تک کرتا جائے گا، کیونکہ وہ مایوس ہو چکا ہے رب کی رحمت سے. تو اتنا خطرناک کام ہے یہ مایوس ہو جانا رب کی رحمت سے. تو جانا آپ نے اگر ہے اس کو اور مانا ہے تو مایوسی کا تو امکان ہی نہیں ہے. تو اتنی ہی سمپل ہیں چیزیں. ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ رحم نہیں کرے، وہ نہایت مہربان نہیں ہوگا، وہ رحم کرنے والا نہیں ہوگا ہم پہ. یہ بھی ہم لوگوں کی اپنی سوچیں ہیں. تو یہ مایوسی خود ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. دیکھو ہم کوئی زومبی تو ہے نہیں نا کہ بنا سوچے سمجھے چیزیں بولتے رہتے ہیں ہم، اور اس پہ ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، وہ ہمارے سوچ اس کو پکڑتی نہیں ہے، وہ ہمارے دل کو وہ بات پکڑتی نہیں ہے. ایک اور چیز مایوسی کو دور کرنے کی، ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں، لاجیکل لوگ ہیں. یہ شو جو ہے یہ سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، یہ پریکٹیکل باتوں کے اوپر ہے، لاجیکل باتوں کے اوپر ہے، یہ کتابی نصابی باتوں کے اوپر نہیں ہے. تو مایوسی کو بھی ایسے ہینڈل کرنا ہے جیسے فیئرس کو ہینڈل کرتے ہیں، جیسے فیئر کو ہینڈل کیا جاتا ہے، ڈر کو. کسی سیانے آدمی نے فیئر کو بریک ڈاؤن کیا، FEAR، فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل. چیزیں ہیں نہیں لیکن نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح. اور ڈر جو ہے ہمارے وہ ارریشنل ہے، جو کوئی لاجک کوئی ریزن نہیں ہوتی. تو جس چیز کی کوئی ریزن لاجک نہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لاجک اور ریزن دینی چاہیے ذہن میں اپنے پاس، تو وہ چیز غائب ہو جائے گی. اسی طرح مایوسی کو بھی ریزن اور لاجک کے ساتھ اپنے ایمان کے حالت میں ہونے پہ اور رب کو جاننے پہ اور اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھنے پہ اگر ہم دیکھیں گے تو مایوسی ہو ہی نہیں سکتی ہم لوگوں کو. تو سب کچھ جاننے. دیکھیں حضور پاک کتنی خوبصورت دعا تھی، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے، مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے. گیو می دا نالج آف دا ریالٹی آف دا تھنگس. یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں، جو نظر آتی ہیں وہ نہیں، جو اصل میں ہیں وہ، مجھے اس کی حقیقت کا علم دے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ دعا کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ نہیں کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کے یہ مسائل ہیں. ایک سوال تھا کہ اس کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوگی، تو اس کے میرا دل تھا، میں نے کہا میں کچھ پوائنٹس ضرور لکھ لوں. دیکھیں اگر ہمیں یہ سوال یہ تھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں، ہم لوگ بھی کیے چلے جا رہے ہیں عبادتیں. سب سے پہلی بات ہے عبادت جب آپ کرتے ہیں تو کیا ہم پہلے رب کو جاننا بہت ضروری ہے. جب تک مجھے بھی عربی بولے چلا جا رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی، جب اس کا ترجمہ میں نے اپنی زبان میں سمجھا سیکھا تو مجھے پتہ چلا اچھا یہ باتیں جو میں رب سے کر رہا ہوں. قرآن پہلے ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے رہے، جب بعد میں سمجھ آیا ترجمے کے ساتھ اچھا یہ باتیں کر رہا تھا اپنے رب سے، اور یہ وعدے میں نے کر لیے ہیں اس سے، اور یہ میں اس کو کہتا رہتا ہوں روز. تو پھر چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو عبادت کو سمجھ کے کرنا چاہیے. دوسرا اگر عبادت کرنے سے نا آپ ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں، آپ کو اگر سکون ملتا ہے تو عبادت قبول ہو رہی ہے. اس کے علاوہ زندگی کے مسائل جو ہیں نا، ان سے لڑتے وقت ہمیں بہت زیادہ سٹریس نہیں ہوتا، ہمیں حزن و ملال، بہت زیادہ دکھ، بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کے طور پہ لے رہے ہیں، ہارنے جیتنے پہ نہیں لے رہے. تو اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ عبادت ہماری جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے، عبادت میں مزہ آنے لگا ہے. چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کپڑے اچھے پہن کے خوشبو لگا کے دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے عبادت کرنے کا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل کس طرف مگن ہے اور مائل ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہوگی رمضان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ، عبادت کے وقت کا انتظار کرنے لگتے ہیں. جیسے محبوب سے ملاقات کا انتظار نہیں کرتا آدمی، ایسے ہی اس کا بھی آدمی انتظار کرتا ہے کہ وقت ہوا چاہتا ہے، نماز پڑھیں گے، سکون آئے گا، بات ہوگی. لیکن صلاح کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تعلق جوڑنا. تو تعلق جوڑنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور صرف نماز میں نہیں، وہ تو آدھے گھنٹے کا کام ہے، سارا گھنٹے کا ہو جائے گا بہت زیادہ آپ نے خشوع خضوع سے پڑھ لی تو. باقی 23 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ باقی کیا ذکر کرنا ہے، باتوں میں اس کا ذکر کرنا ہے، حالات میں ذکر کرنا ہے، معاملات میں ذکر کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اور آخری چیز، عبادتیں کیسے قبول ہوتی ہیں یہ جاننے کے لیے پریکٹیکل بات یہ ہے، رشتے کیسے چل رہے ہیں، کام کیسا چل رہا ہے، آپ زندگی کے مسائل سے میں کیسے چل رہے ہیں. اگر یہ سب ٹھیک چل رہی ہیں تو پھر عبادت آپ کی قبول ہو رہی ہے. ورنہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں، ان کی پریشانیاں دیکھیں اور ان کے مسائل دیکھیں. یہ ہمارا شو جو ہے اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ جو لوگ ہمیں TV 1 پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک بات بتانا اور ضروری ہے، جو آپ کو اسکرین پہ نمبر ملتا ہے نا، یہ بلا جھجک آپ اس پہ کال کیا کریں. کوئی گھبرانا، شرمانا، جھجکنا نہیں. میں بھی آپ کی طرح کے ایک عام سا آدمی ہوں اور یہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. میں بھی یہی باتیں سوچتا اور کرتا ہوں. تو اس لیے جب بھی آپ اس نمبر پہ کال کریں گے، ریسٹ ایشور یو آر گوئنگ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو می.
آپ مجھے بڑے آرام سے یہ فون میرے تک ہی آئے گا. اس کے بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں ہے, کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے. آپ کا جب دل چاہے جس بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کامنٹ دینا چاہتے ہیں, کوئی چیز ہے جس کے بارے میں ذکر اور فکر کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹاپک دینا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں, تو یہ نمبر آپ کے پاس ہے جو ٹی وی کی اسکرین پہ ہوتا ہے. میں ہی اٹھاؤں گا اور میں ہی آپ سے بات کروں گا. ٹھیک. یہ جو شو ہے اس کے 2 حصے ہیں. آج آپ نے پہلا حصہ اس کا دیکھا ہے, اگلا حصہ آپ کو ٹی وی 1 پہ اگلے ہفتے ملے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جانے سے پہلے ہمارا ایک ریچولس ہم نے بنا لیا ہے کہ جانے سے پہلے ہم کچھ آپ سے شاعری کی زبان میں بات کرتے ہیں اور کچھ خیال ہوتا ہے جو آپ تک پیش کرتے ہیں. انسان ہے نا, غلطیاں کرتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, پریشانی بھی ہوتی ہے. بہت ساری دفعہ ہم لوگوں میں تکبر بھی آ جاتا ہے, ہمیں فخر بھی آ جاتا ہے. تو ایک شعر ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یا اپنے پیروں پہ گرنے سے روکتے, یا اپنے پیروں پہ گرنے سے روکتے, یا میری لغزشوں کو عبادت شمار کر. ہماری جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اس کو بھی اگر اب اپنی عبادتوں میں لکھے اور فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرنے میں لکھے, اسٹرائیو کرنے کی ہمارے جوہد میں لکھے, تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اقبال کا ایک شعر ہے بہت اچھا فارسی میں, ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است, ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است, شرک راہ در خوف مضمر دیدہ است. جو انسان مصطفیٰ کی رمز کو پہچان گیا, پھر کسی دوسرے کا خوف آنا بھی اس کے لیے شرک محسوس ہوتا ہے اس کو. اور جون ایلیا صاحب کہتے ہیں, کہانی ختم ہونے والی ہے, کہانی ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو. وقت جب نکل جائے گا, جب بہت پچھتاوے ہوں گے, بہت سارے حالات ہوں گے, جب سامنے نظر آ جائے گا لے کر ساتھ جانے والا, تو اگر ہم یہ کہہ سکیں نا کہ کہانی ختم ہونے والی ہے, داستان ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو, تو زندگی بڑی آسان ہو جانی ہے, اس کی اگلی جو ابدی زندگی ہے. ویسے تو مجھے وہ بھی یاد ہے ابن انشا, وہ کہتے ہیں نا کہ اس حسن کے سچے موتی کو, اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں. اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں, جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں, وہ دولت کیا, وہ خزانہ کیا. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money.